देखने का शुक्रिया। मुफ्ती उस्मानी के बयानात और शरई सवालात और जवाबात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना ख़रजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफ़ुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अह्याहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नासि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यशकुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान के अंदर जवाहिरात का एक चश्मा रखा है, सलाहियतों का एक बहुत बड़ा समुंदर बरपा है इंसानी सीने में। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान अपने अंदर छुपे हुए उस दफीने तक दस्तरस हासिल करने से कासिर हैं, और उसकी कई वजूहात हैं। हमारी तरक्की का सफ़र थोड़ा सा शुरू होता है, फिर रुक जाता है। मुआशरे ने, माहौल ने, लोगों के एक मजमूए ने हमारा जहन बना दिया कि आपका सफ़र यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक है, इससे आगे आप न जा सकते हैं और ना आपके अंदर वो सलाहियत है। बड़े बड़े मुहक्किक इस दुनिया के अंदर आए, उन्होंने भी आके इंसान को ये तो बताया कि फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ यहाँ तक पहुँचा, लेकिन उन हुक्मा ने और उन लोगों ने जो तहकीक के मैदान के शाहसवार थे, उन्होंने लोगों को ये नहीं बताया कि तुम बन क्या सकते हो। ये जो लफ्ज़ है कि तुम बन क्या सकते हो, ये इस्तेमाल नहीं किया गया, इसके बारे में मालूमात नहीं दी गई, जिसकी वजह से इंसान की तरक्की का सफ़र एक मखसूस मकाम तक आके रुक जाता है। और ये आके हमें अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि एक दुनिया वो है जो मौजूद है तुम्हारी आंखों के सामने, बल्कि ये जो तुम्हारे तखय्युलात हैं, तुम्हारी जो तमन्नाएं हैं, इससे ऊपर भी एक दुनिया पाई जाती है और तुम्हारी रसाई उस दुनिया तक हो सकती है। ये इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस मुआशरे के अंदर हम रह रहे हैं, उस मुआशरे ने इंसान के तखय्युलात का गला घूंटने की नाकाम कोशिश की है। इंसान की तमन्ना और आरजू को, वो जो तरक्की के सफ़र की आरजू थी, उसे रोकने की कोशिश की है। हालांकि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने तो हमें बताया कि तुम मौजूदात पे नज़र मत रखो, बल्कि वो चीज़ें जो तुम्हें नज़र नहीं आ रही, तुम्हारी नज़र उस पे भी होनी चाहिए। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। है इंसान, अपने अंदर देख तो सही, तेरे अंदर अल्लाह ने एक सलाहियतों का एक समुंदर बर्पा किया है,
انسان کے اندرونی جسم میں ایک دنیا برپا ہے. جس طرح ہمارے گرد و نواح کے اندر ایک دنیا ہے، پورا نظام چل رہا ہے. اگر انسان اپنے اندر غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر ایک عظیم دنیا برپا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ نظام چل رہا ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی ہمیں یہ بات کہے کہ بھائی فلاں جگہ پر ایک دفینہ پڑا ہے، اس میں یہ جواہرات پڑے ہیں، یہ خزانہ پڑا ہے، یہ شخص کسی کو بتائے بغیر اس مقام پر پہنچے گا اور اس مقام پر پہنچ کر اس جگہ سے وہ چیزیں نکالنے کی کوشش کرے گا. یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ نے جو آپ کو بتایا اس کے مطابق آپ نے اپنی امت کو بتایا کہ تمہارے سینے کے اندر یہ صلاحیتیں رکھ دی گئی ہیں. الا یعلم من خلق، جس رب نے پوری کائنات کو بنایا، پوری کائنات کے انسان کو بنایا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، صلاحیتوں کا منبع اس کے اندر رکھا ہے. اس کی بات پہ یقین نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دنیا کے اندر یہ بات کہہ دے کہ فلاں جگہ پہ دفینہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، ہم اس بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن کیا بات ہے، کون سی چیز ہمیں روکتی ہے؟ آج ہمارا نوجوان بچہ جب جوانی کے زینے چڑھتا ہے، اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے 2-3 مرتبہ قرآن پڑھنا، بس ختم. وہ 1-2 دفعہ قرآن پڑھ کے پھر وہ باہر سڑکوں پہ جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے. اس کی ساری جوانی جو ہے وہ اسی کام کے اندر لگ جاتی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ماحول اور اس کا معاشرہ، جو ماحول اس کے ماں باپ نے اس کو دیا اور معاشرے نے جو سوچ اسے دی، اس نے اپنی ترقی کا سفر اسی کے مطابق کر لیا. ہم نوجوان سے بات کریں کہ بھائی تو کیوں نہیں پڑھ رہا، کہتا جی میرا فلاں کزن نہیں پڑھتا، میرا فلاں رشتہ دار نہیں پڑھ رہا، اس کی ایجوکیشن تو اتنی ہے، میری ایجوکیشن میں کیا کروں. وہ دوسروں کی مثالیں دیتا ہے. وہ دوسروں کی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ معاشرے نے اس کی سوچ کو لمیٹڈ کر دیا ہے، اس کو ایک تالاب کا تیراک بنا دیا کہ تم نے یہاں سے نکلنا نہیں ہے. اس کی ترقی کا سفر آگے نہیں بڑھتا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، انسان کے سینے میں اللہ نے جواہرات رکھے ہیں. آئیے میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں لے کے جاؤں کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کی کہانی، جن کا قصہ گھر سے شروع ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں اگر آپ کو سپورٹ نہ ہو تو انسان کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. اگر آپ کے رستے میں آپ کے گھر والے آپ کے دشمن بن جائیں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے دشمن بن گئے اور حسد کرنے لگے، تو اس وقت انسان کی دلی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب اپنے پرائے بن جائیں، جب پرائے بنے وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن جب اپنے پرائے بنے اس وقت بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. آج ہمارے نوجوان تباہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں اشارہ کرتا چلوں اس بات کی طرف بھی. بے راہ روی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ جہاں دوسرے اس کی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہیں. اور یہ وہ حقیقت ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے، جس کو ہم نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ایک بچہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس اشکار رکھتا ہے، اپنے مسائل آپ کے دروازے پہ رکھتا ہے، آپ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں.
کل بے روی کا جہاں وہ شکار ہوگا اور اللہ کے ہاں وہ مجرم ہوگا، وہاں ماں باپ کا بھی ہاتھ ہوگا، کیونکہ وہ اپنا مسئلہ لے کے آیا تھا اپنے باپ کے پاس، اپنی ماں کے پاس، وہ سننے سے قاصر تھی۔ یہ تو سننے کا معاملہ ہے، بعض ماں باپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے سننے کے لیے، بچے ایمان چھوڑ رہے ہیں۔ جب باپ کے پاس اپنے بیٹے کو سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو وہ بازاروں پہ گھومنے والے انسانوں کو ڈھونڈے گا کہ میں اپنے مسائل اس کے سامنے رکھوں، پھر نہ جانے کہ وہ آدمی جس کے پاس جائے گا وہ ہوگا کیا، اس کا عقیدہ کیا ہوگا، اس کا ایمان کیا ہوگا۔ اور ایسے کئی نوجوان ایمان سے خارج ہو چکے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، خود بھی نبی، والد بھی نبی، دادا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، دنیا سے جا رہے ہیں اور موت کا وقت آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ موت کا وقت آیا، بیٹوں کو جمع کیا اور بیٹوں سے پوچھا، بیٹو مجھے بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس الہ کی عبادت کرو گے؟ تم کس الہ کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے اور ہم مسلمان رہیں گے۔ انبیاء کا خاندان، لیکن دنیا سے جا رہے ہیں تو ایمان کی فکر ہے کہ ہمارے بچے ایمان پہ مریں، میرے جانے کے بعد مسلمان رہیں۔ اللہ، آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنے دل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، معاشرے کا خوف، لوگوں کا خوف، ماں باپ غلط کام پر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں انہیں کوئی خوف نہیں ہے، لیکن جب حق کی بات آتی ہے تو ماں باپ کھڑے ہونے کے لیے ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جو ماں باپ غلط کام پہ کھڑے ہیں وہ ان سے سبق سیکھیں کہ اگر یہ غلط کام پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم حق میں اپنے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ سو حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بچوں سے ایمان کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں، یہ فکر تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے گھر سے ان کی کہانی شروع ہوئی، حسد پیدا ہوا بھائیوں میں، کنویں میں پھینک دیا، ایک سفر گھر سے کنویں تک، پھر ایک سفر وہاں سے شروع ہوا کنویں سے، ایک قافلہ آ رہا تھا، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو کنویں کے اندر بچہ ہے یہ تو مستقبل کا نبی بننے والا ہے، یہ وہ بچہ ہے۔ آج وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، جس بچے کو ہم بازار مصر کے اندر کھوٹے داموں کے اندر بیچ رہے ہیں غلام کی حیثیت سے، کل اللہ نے اسی بچے کے سر پر تاج و تخت کا جو ہے وہ تاج و تخت سجانا ہے، اسی بچے کو اللہ نے بڑا عروج دینا ہے۔ قافلے نے بیچا کھوٹے داموں میں، عزیز مصر نے خریدا، عزیز مصر کے بعد پھر ایک وہ مرحلہ آیا جو ایک نوجوان کی زندگی میں آتا ہے کہ ایک عورت نے آپ کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی، آپ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی، جس کی پاداش میں آپ کو جیل جانا پڑا، لیکن اندر صلاحیتوں کے جواہرات موجود تھے۔ جب وہ چمکے تو جیل کے اندر حق کی صدا کو بلند کیا، جب وہ صلاحیتوں نے اپنا کام شروع کیا، وہ موتی جب چمکا صلاحیتوں کا تو لوگ جیل کے اندر آ کر آپ سے سوالات پوچھنے لگے۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ جیل میں جو ساتھی تھے انہیں خواب آئی، اور خواب کی تعبیر جو آپ نے بتائی،
بالکل صحیح ثابت ہوئی. آپ کے چرچے ہو گئے, باہر لوگ حتیٰ کہ بادشاہ بھی گرویدہ ہوا, کہنے لگا کہ جس شخص کو ہم نے اسیر زندہ میں ڈالا ہے, جسے ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, یہ تو وہ شخص ہے جسے حکومت دینی چاہیے. بادشاہ نے کہا میرے سامنے حاضر کیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. آج جیل سے یوسف نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ جس عورت نے مجھ پر الزام لگایا ہے اس معاملے کے بارے میں تحقیق کی جائے. اگر وہ تحقیق صحیح ہے تو مجھے اس کے مطابق معاملہ کیا جائے, اگر جھوٹ ہے تو لوگوں کے سامنے لایا جائے, کیونکہ ایک اتنی بڑی رسپانسبلٹی مستقبل کے اندر اللہ نے ان کو عطا فرمانی تھی. تو کہا کہ میں جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تحقیق کی گئی, معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام بری الذمہ ہیں, ان کے کردار کشی کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی. آپ نے فرمایا الآن حصحص الحق, اب حق واضح ہو گیا, حق کا سورج روشن ہو گیا. اور آپ نے فرمایا باہر آئے. آپ نے فرمایا انی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, میں حکومت لینے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ نے مجھے دو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں, ایک حفاظت کی صلاحیت اور دوسرا اللہ نے مجھے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. ان دو صلاحیتوں کی وجہ سے میں حکومت لینے کے لیے تیار ہوں. اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ قید سالی, لمبا واقعہ میں اشارہ کرتا جا رہا ہوں, قید سالی ہوئی. وہ بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو سال ہاں سال پہلے کنویں میں پھینکا تھا اور یوسف کے نام کو مٹانے کی کوشش کی تھی, ہر وہ حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام کا نام مٹ جائے. لیکن لوگوں, جس کو رب چمکانا چاہے, جس کو رب عزتیں دینا چاہے, رب کعبہ کی قسم ہے پوری دنیا مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی. اور وہ وقت آیا کہ وہ جو بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور آ کے کہنے لگے اِنَّكَ أَنْتَ یوسف, کیا تم یوسف ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں انا یوسف وہذا اخی, میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. وہ میں یہ واقعہ کیوں بیان کر رہا ہوں, اشارے کیوں کر رہا ہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے دو باتیں کہی تھیں, اپنے جملے میں دو باتیں فرمائیں. فرمایا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. میری پوری گفتگو کا خلاصہ بس یہی دو لفظ ہے, اپنے سینے پہ لکھ کے چلے جانا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے بھائیوں کو نہیں کہی تھی, بلکہ آنے والے انسانیت, قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کو یہ میسج دے دیا کہ جس آدمی کے اندر تقوی ہوگا, جس آدمی کے اندر صبر ہوگا, یہ دو وہ صلاحیتیں ہیں جو اسے کنویں سے اٹھا کر, جو اسے زمین کی گہرائیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے گی. اپنے سینے پہ لکھ جائیے, اس آیت کو اپنے گھر میں آویزہ کیجئے. انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جس آدمی کے سینے میں تقوی ہوگا, جو آدمی مصائب پر صبر کرے گا, حق پہ کھڑا ہے, اپنے پرائے بن گئے, حق پہ کھڑا ہے, معاشرے والے مخالف ہو گئے, حق پہ کھڑا ہے, دوست دشمن بن گئے, صبر کر گیا اور گناہ کا دائیا دل میں پیدا ہو رہا ہے, تقوی کی دولت سے اللہ نے اسے مالا مال فرما دیا. یہ دو وہ صلاحیتیں ہیں, اس انسان کو اللہ عروج سے جو ہے وہ سرفراز فرما دیں گے. یہ دو وہ صلاحیتیں ہیں. تو میرے بھائیوں,
آج معاشرے کا نوجوان ان میں وہ صلاحیت تو موجود ہے، لیکن نوجوانوں کو سوشل میڈیا کی زینت بنا دیا کہ تم جاؤ جا کے فحاشی پھیلاؤ. جائیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں 16 سال کے لوگ، اور اپنی کامیابی کس چیز کو سمجھا ہوا ہے کہ جی میرے اتنے سبسکرائبرز ہیں، میرے اتنے ویو ہیں، میرے گھنٹے کے اندر اتنے ویو ہو گئے، اور میری ویڈیو جب میں اپلوڈ کرتا ہوں تو اکثریت میری ویڈیو کو دیکھتی ہے. تو بھائی آج معاشرے نے کامیابی کا معیار اکثریت کو بنا دیا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے اکثر کا لفظ بول کر بتایا کہ اکثر جاہل ہوتے ہیں. یہ مغرب کا بتایا ہوا فارمولہ ہے کہ اگر تمہارے ویو زیادہ ہوں گے، تمہارے سبسکرائبر زیادہ ہوں گے. میں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ شیطان کے بھی کتنے سبسکرائبر ہیں؟ لا تعداد شیطان کے سبسکرائبر ہیں جو آج اس کے مشن کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں. اس کے ویو کرنے کے لیے کتنے اس کے ویوز ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں. تو کیا ہم یہ کہیں کہ شیطان کے جو فالوورز ہیں کیا وہ حق بھی ہیں؟ اکثریت کا مطلب حق نہیں ہوتا. قرآن نے کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اکثرهم فاسقون، تم میں سے اکثر فاسق ہیں، اکثر سمجھتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک ایسا نبی بھی آئے گا جس کا ایک امتی ہوگا اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے چند امتی ہوں گے. تو کیا اس کرائیٹیریا کو ہم سامنے رکھ لیں کہ جس نبی کا ایک امتی ہے کہ وہ ناکام ہو گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. جب انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس میں بیٹھیں، کشتی میں بیٹھیں، تاکہ اللہ کے عذاب سے آپ بھی بچیں اور آپ کے ساتھی بھی بچیں، آپ کے ساتھ تو چند لوگ تھے. تو کیا یہ معیار رکھ دیا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ تھے وہ ناکام ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکثر لوگ مشرک تھے اور آپ حق کی صدا لگا رہے تھے. کیا یہ معیار رکھ دیا جائے کہ جو لوگ مشرک تھے وہ صحیح تھے، اور علیاذ باللہ جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے اس میں کمی اور کوتاہی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. شرک کی بات آئی تو ابھی ایک بات میرے ذہن کے اندر آئی، چلے اسی ضمن میں سنتے جائیں کہ جزیرۃ العرب کے اندر شرک کیسے آیا. جزیرۃ العرب کے اندر اولاد اسماعیل علیہ السلام مکہ کے اندر بسی ہوئی تھی. جب ان کی تعداد بڑھنے لگی تو مکہ کی زمین تنگ ہونے لگی، تو یہ اپنے کاروبار کے لیے، روزی کے لیے مکہ کے گرد و نواح میں نکلے. یہ اولاد اسماعیل کے دل میں حرم مکہ اور خانہ کعبہ کی بڑی محبت تھی. جس کو جو پتھر ملا وہاں سے اٹھایا، جو چیز ملی وہاں سے اٹھائی اور اپنے اپنے گرد و نواح کے علاقوں میں چلے گئے. ان میں سے بعض لوگ وہ تھے کہ جو عبادت کے وقت پتھر کو سامنے رکھتے اور جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے. ان میں سے بعض وہ تھے کہ جو ان پتھروں کا طواف بھی انہوں نے شروع کر دیا. تو جب ان کی اولاد نے دیکھا اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے تو جو پتھر بھی انہیں پسند آیا وہ پتھر انہوں نے اٹھانا شروع کر دیا. جس کو جو پتھر اچھا لگا اس نے وہ پتھر اٹھانا شروع کیا اور اس کی پوجا شروع کر دی. لیکن جزیرۃ العرب کے اندر شرک عام نہیں تھا. بڑے پیمانے پر شرک نہیں ہو رہا تھا. حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی شرک نہیں تھا. قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص تھا، امیر، بڑا والی، اس کا نام تھا عمر بن لوحی خزاعی. یہ وہ شخص ہے کہ جب اسے مکہ کا متولی بنایا گیا، امیر بنایا گیا، تو یہ بیمار ہو گیا. کسی نے اسے بتایا کہ تم شام کے علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں بلقا ایک شہر ہے شام کا، وہاں ایک کنواں ہے، تم اس چشمے میں جاؤ، اس چشمے میں جا کے نہانے کے بعد جو ہے وہ تمہیں شفا ہو جائے گی. یہ اس علاقے میں پہنچا، اس کنویں کے اندر جو ہے وہ یہ نہایا،
وہاں کے علاقے کے لوگوں کو دیکھا کہ کسی نے جو ہے وہ بت بنایا ہوا ہے, کسی نے یہ بت بنایا. اس نے پوچھا کہ یہ بت کیسے بنایا تم نے؟ اس نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ بارش کا بت ہے, یہ روزی کا بت ہے. اس نے کہا ایک بت سانو بھی چاہ دیو, اسی بھی تبرک حاصل کر لویے. بت اٹھا لیا. یہ اس انسانی تاریخ کے اندر پہلا واقعہ تھا کہ جب عمر بن لحی خزائی نے وہ بت اٹھایا اور اٹھا کر کعبے کے اندر جو ہے وہ نصب کر دیا. جب کعبے کے اندر نصب کیا تو یہ شخص کاہن بھی تھا, تو شیطان نے اسے پٹی پڑھائی کہ جاؤ جدہ میں, وہاں ایک نالہ ہے. تو جب نوح علیہ السلام کے دور میں وہ جو سیلاب آیا تھا, اس کی باقیات میں سے کچھ بت پڑے ہوئے ہیں. اس دور میں 5 جو نیک آدمی تھے ان کے بت بنائے گئے تھے, وہ بت وہاں موجود ہیں. وہ بت بھی اٹھا لائے اور خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیے اور اعلان کیا کہ لوگوں کو کہا کہ بھائی اللہ کی علیاذ باللہ اللہ کی تجلی ان بتوں پہ پڑتی ہے, اگر تم ادھر آؤ ان کی پرستش کرو. وہ مقام جو توحید کا مقام تھا اسے شرک کا مقام بنا دیا گیا, بت وہاں پہنچا دیے گئے. اور اس طرح یوں مکہ کے اندر جو ہے وہ شرک پھیل گیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا. اور ایک وہ وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے بتوں کو توڑا اور آپ یہ کہہ رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ کہ آپ کہہ دیجئے حق آ گیا, باطل مٹ گیا, اور باطل مٹ ہی جانے والا ہے, باطل مٹ جائے گا. اس طرح شرک جو ہے وہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ شامل ہوا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی کو اور اس معاشرے کو جو ہے وہ صاف کر دیا. تو میری تقریر اور میری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ لوگوں یہ ہے کہ اپنے اندر صلاحیتوں کو جو اللہ نے آپ کے اندر دفن کی ہیں انہیں دیکھیے, انہیں استعمال کیجئے, اور اپنی زندگی کے ترقی کے سفر کو نہ روکیے بلکہ ان صلاحیتوں کی روشنی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور اسی ضمن میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سناتا جاؤں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات تو بنایا ہے, لیکن یہ انسان جب شرک کرتا ہے تو یہ اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ سارے صحابہ بیٹھے تھے تو کہنے لگے کہ ایک بت نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک بت نے کیسے فائدہ پہنچا دیا, ہم تو توحید کے پرستار ہیں, ہم توحید کو ماننے والے ہیں, ایک بت نے کیسے فائدہ دے دیا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے میں سفر میں تھا, جب میں سفر میں تھا تو سارا مال جو ہے وہ ختم ہو گیا, تو میرے پاس ایک آٹے کا بت پڑا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب سفر میں تھا نہ پانی تھا نہ کھانے کے لیے کچھ تھا, تو میں نے جو بت بنایا ہوا تھا سب سے پہلے میں نے اس کے ہاتھ کھائے, پھر میں نے جو ہے اس کا بازو کھایا, پھر میں نے اس کے کان کھائے, پھر میں نے اس کا ناک کھایا, پھر پیٹ کھایا, پھر ٹانگیں کھا دی. میں نے سارے کا سارا جو معبود میں نے باطل بنایا ہوا تھا وہ میں نے سارا ہی ہڑپ کر گیا. تو شرک انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے, اسے رذیل بنا دیتا ہے, اسے گری ہوئی قوم بنا دیتا ہے کہ انسان نے اپنے ہاتھ سے جس کو اپنا رب سمجھا اور جس رب کو بنایا اسی رب کو ہڑپ کر گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.